बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इस्तीफ़ों के मामले पर अदम इत्तेफाक का शिकार हो गया है। जिस लॉन्ग मार्च को करने का ऐलान बहुत धूमधाम से किया गया था, वो लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है और इस सूरत हाल से हुकूमत बहुत खुश नज़र आ रही है, ऑपोजिशन पर तनकीद कर रही है, तंज का निशाना भी बना रही है। मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या होगी। स्पेशली PMLN को जो जरदारी साहब ने उल्टे हाथ की कान के नीचे रख के लगाई है ना, जरदारी साहब उनको रोने भी नहीं दे रहे। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमजान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुनी है। पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है। तो शेख रशीद अहमद साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन जमातों के नज़रियात भी मुख्तलिफ हैं और मंजिल भी एक नहीं है। इस सब सूरत हाल में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुस्तकबिल की क्या तस्वीर दिखा रहा है? क्या समझ लिया जाए कि PDM का किस्सा तमाम हो गया? पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, लेकिन अगर वो इस्तीफ़ों पर रजामंद नहीं हो, अपोजिशन की दूसरी जमातें क्या करेंगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाल दिया जाएगा? जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। तो जनाब, अगर ऑपोजिशन ने माइनस पीपल्स पार्टी कोई तहरीक चलाई तो क्या वो जानदार और जोरदार रह पाएगी? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा देने पर रजामंद हो जाती है और तमाम ऑपोजिशन जमातें कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे भी दे देती हैं, तो हुकूमत क्या करेगी? इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फारूकी साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा से। शर्मिला फारूकी साहिबा, इस्तीफ़ों के मामले पर हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि PDM की 9 जमातें एक जानिब थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली हमें खड़ी नज़र आई, लेकिन पलड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले होने के बावजूद भारी नज़र आया। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की मुखालफत क्यों कर रही है? जी बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। देखिए, आपको याद होगा कि शुरू में जब PDM के अंदर इस्तीफों की बात रखी गई थी जी, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि हम अपनी CEC के पास जाएंगे और वो जो फैसला करेंगे वो हम PDM पे लेकर आएंगे। और आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने खत इस्तीफों की मुखालफत करी। ये मैं बात कर रही हूँ बाई इलेक्शंस और सेनेट के इलेक्शन से पहले। अच्छा, PDM में ये भी एक राय थी कि हमें बाई इलेक्शंस का बायकॉट करना चाहिए, हमें सेनेट इलेक्शंस का भी बायकॉट करना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने लॉजिक से और अपने दलाइल से तमाम जमातों को कायल किया, बशमूल मुस्लिम लीग नवाज, कि हमें बाय इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए और हमें सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ने चाहिए। और वक्ती तौर पर इससे परेशानी भी हुई, आपके इस फैसले से हुकूमत को बहुत परेशानी हुई है शर्मिला फारूकी साहिबा जी। ये बड़ा अच्छा फैसला था आपका और इससे वक्ती तौर पर हुकूमत को बड़ी परेशानी भी हुई है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी हमेशा एक बात में बिलीव करती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी हो और सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्तगी हो। और इस वक्त भी हमारा यही मौकफ है कि देखिए, आपने देखा कि जब अगर हम बाई इलेक्शंस में ना जाते तो हुकूमत की जो 7 बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें हुकूमत की जो कारकर्दगी है, या जैसे मैं कहूँ कि उनकी जो ना कारकर्दगी है, वो एक्सपोज ना होती। ये सारे इलेक्शन हार गए। डस्का में जो हुआ
اور جو الیکشن کمیشن کی آبزرویشنز آئیں اور پھر جس طریقے سے ری الیکشن اب ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت جو ہے وہ گئی اس ری الیکشن کو روکنے کے لیے تو حکومت ایکسپوز نہ ہوتی. پھر آپ نے سینٹ کے الیکشنز میں دیکھا کہ کس طریقے سے گیلانی صاحب کی فتح ہوئی اور حکومت کا جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے. تو دیکھیے یہ ایک درست فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ کل پہلی بار یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے اندر لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ جو ہے اس کو نتھی کر دیا گیا. اس سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ جی لانگ مارچ میں ہوگی تو اس سے پہلے استعفے دینا ضروری ہے. یہ کل پہلی بار یہ بات ہوئی. اچھا اب ظاہری بات ہے کہ ہم تمام فیصلے جو ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. تو ہم نے یہی موقف اپنایا ہے اور یہی کہا ہے کہ وی ول گو بیک ٹو سی سی اور سی سی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کر آئیں گے. دیکھیے ماضی میں لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ مریم نواز تو بہت پہلے سے کہہ رہی ہیں کہ استعفے دینے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ ایٹم بام ہیں ان کو بہت طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ کل ہی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں استعفوں کی بات ہوئی ہے؟ استعفوں کی بات تو بہت پہلے سے چل رہی ہے. استعفوں کی بات پہلے تھی اور اس وقت بھی جب یہ کہا گیا تھا کہ استعفے دیے جائیں تو ہم نے تمام لوگوں کو قائل کیا کہ ابھی نہیں، ہمیں بائی الیکشنز بھی، ضمنی انتخابات بھی لڑنے چاہیے اور سینٹ کے الیکشنز بھی لڑنے چاہیے. کل جو ہوا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی استعفے دیں اور لانگ مارچ پہ چلیں. لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ بات کبھی نہیں کی پی ڈی ایم میں. استعفے ایک آپشن تھا اور لانگ مارچ بھی ایک آپشن تھا، دونوں الگ تھے. اچھا لانگ مارچ جو ہے ظاہری بات ہے ہم بھی اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، دیگر جماعتیں بھی تیاریاں کر رہی تھی. اب جو استعفوں کی بات ہے نا، دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ریزگنیشن شوڈ بی دا لاسٹ آپشن. صحیح. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ تمام حربے آپ نے اب استعمال کر لیے اور اب ایک آخری آپ کے پاس جو ایک کارڈ رہ گیا ہے وہ ہے میس ریزگنیشنز کا. یہ ہمارا موقف کل بھی تھا اور ہمارا موقف آج بھی ہے. ٹھیک. اور سیکنڈ ہم جو پی ڈی ایم کا ایک کاز ہے جو ہم تمام جماعتیں لے کے آگے چل رہے ہیں اس کاز پہ آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کاز کو انشاءاللہ تعالی ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. اچھا اور اگر پی ڈی ایم میں رہنے کے لیے آپ کو استعفے دینے پڑے تو پھر کیا استعفے دیے جائیں گے شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ سی سی کرے گی. ہم سی سی کے پاس جائیں گے. اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ موضوع وقت ہے استعفے دینے کا اور وہ فیصلہ کرتی تو ہم واپس پی ڈی ایم پہ یہ فیصلہ لے کے جائیں گے. اور سی سی کا اجلاس کب ہو رہا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ یہ اب ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. نارملی یہ بڑی تاریخوں پہ ہوتا ہے، جس طرح 27 دسمبر کو ہوتا ہے یا بھٹو صاحب کی برسی پہ 4-5 اپریل کو ہوتا ہے، 5 اپریل کو ہوگا یا 4 اپریل کو ہوگا. ان تاریخوں پہ عموماً سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 4 اپریل تو قریب ہے لیکن یہ 27 دسمبر والا معاملہ تو بہت آگے چلا جائے گا. لیکن آپ کے اس رویے پہ نہیں آپ سمجھتی کہ پی ڈی ایم والے آپ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ انلیس کہ کوئی ایمرجنٹ سچویشن آ گئی اور پارٹی کو مشاورت کی ضرورت ہے تو اجلاس پہلے بھی بلایا جا سکتا ہے. چلیں آپ کے اس رویے سے آپ نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم میں مایوسی پھیل رہی ہے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے؟ زیدی صاحب مایوسی کی بات نہیں ہے. دیکھیے مختلف جماعتیں ہیں، مختلف آراء ہے، ماضی میں سیاسی مخالفین بھی رہے ہیں، ایک کامن ایجنڈا کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ آئے ہیں، اتنے کامیاب جلسے کیے ہیں، اتنے کامیاب الیکشنز لڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دیکھیے خوبصورتی کیا ہے پی ڈی ایم کی اور کامیابی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ ہیونگ ڈفرنٹ اوپینینز اور ڈفرنٹ آبزرویشنز ہم وہاں بیٹھ کے ڈیلیبریشن کرتے ہیں اور پھر کنسنسس کے ساتھ ایک جوائنٹ کاز لے کے ایک فیصلہ آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ تو جوائنٹ کاز اس کی بات کر رہی ہیں کہ ایک فیصلہ آگے لے کے چلتے ہیں جوائنٹ کاز بنا کے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان پارٹیوں کے ساتھ ہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو نون لیگ والے تو مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بیچ راستے میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ملک اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ، ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں، ان کا بھی ورڈکٹ لے لیتے ہیں. ملک صاحب اتنی جلدی کیا ہے؟ جس طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سی سی کا اجلاس ہونے دیں، فیصلہ ہونے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اگر سی سی فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی استعفے دینے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بسم اللہ کریں گے. حکومت کو انہیں بھی گھر بھیجنا ہے، آپ کو بھی گھر بھیجنا ہے. جے یو آئی کو، نون لیگ کو اتنی جلدی کیا ہے استعفوں کے معاملے کے اوپر کہ استعفیٰ بھی دیں اور لانگ مارچ بھی شروع کر دیں؟
آخری آپشن کے طور پر استعفیٰ استعمال کیا جانا ہے. بلاول بھٹو زرداری بار بار کہہ چکے ہیں, آپ آخری آپشن کو پہلا آپشن کیوں بنا رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف جو پہلے دن سے تھا وہ بالکل تھا ان کا, اور وہ ان کا زیادہ اصرار تھا اس بات پہ کہ پارلیمانی طریقہ کار کے اوپر ہی بات کرتے رہیں پہلے, اور پھر وہ اس میں شامل کرتے تھے استعفوں کو بھی اور لانگ مارچ کو بھی. لیکن مسلم لیگ کا اس پہ ایک بڑا واضح موقف تھا کہ یہ زیادہ مؤثر جو ہوگا یہ صورت میں ہوگا کہ اگر ہم استعفے دیں اور ایک ایجیٹیشنل موڈ میں چلے جائیں. صحیح. تو اگر جتنی دیر ہم اس سسٹم کے ساتھ رہیں گے اتنی دیر یہ سسٹم جو ہے یہ کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی عوامی تکلیف ہے. اس کے نتیجے میں جو ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ بن رہی ہے آپ کے سامنے ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, اس کی آپ کو 2-4 جھلکیاں گلمسز ملی ہیں, جیسے پارلیمنٹ کے باہر جو ہوا, جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا. تو اتنے ہیٹڈ ٹیمپریچر میں جو ایک گورنمنٹ نے آبویسلی یہ ساری انوائرمنٹ کریٹ کی ہے, تو اس میں زیادہ ذمہ دار بھی حکومت ہی ہے. اور ان حالات کے اندر یہ جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان میس ریزائن کریں اور اس کے بعد ہم ایک ایجیٹیشنل موڈ میں گورنمنٹ کے خلاف جائیں. اس پر پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے, مسلم لیگ کا ایک موقف ہے, اور پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں جو ہیں ان جماعتوں نے کل اکثریت جو ہے, بلکہ ود ایکسیپشن ٹو دا پیپلز پارٹی سب اس موقف کے حامی بھی تھے. لیکن یہ ساری بات جو ہے اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مختلف الخیال پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں اور ان کی اپنی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں, پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے, اور وہ اپنی ریزننگ دیتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, تو کسی ایک نقطے پہ فائنلی پھر آ کے کنورج بھی کرتی ہیں. ہم اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن کے باوجود بائی الیکشنز میں بھی گئے, ہم اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن کے باوجود سینٹ کے الیکشنز میں بھی گئے, اور آگے بھی مستقبل میں بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم مشترکہ اور متفقہ طور پہ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی, کیونکہ اس جدوجہد کا جو مقصد ہے وہ ذرا لارجر ہے. وہ صرف عمران خان کی حکومت کا خاتمہ میرے نزدیک نہیں ہے. یہ ایک موومنٹ جو ہے یہ ڈیموکریٹک رائٹس کی موومنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے نا ملک صاحب کہ مشترکہ جد و جہد تو آپ کی چل رہی ہے, لیکن آپ کی پارٹیوں کے پھر اپنے اپنے مفادات آتے رہتے ہیں. جب مفادات غالب ہو جائیں گے تو پھر یہ کاز آگے کیسے بڑھے گی؟ بات تو یہ ہے نا. نہیں دیکھیں, یہ ایک پہلو ہے دیکھنے کا کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ غالباً کچھ مفادات کے تابع بات کی جا رہی ہے, لیکن ہم تو ایک جمہوری جدوجہد کی بات کر رہے ہیں. یہ بات لازم ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کے اپنے اپنے دیکھنے کے زاویے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو مطمع نظر ہے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا وہ لارجلی کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی ہے, فار مور سویلین سپیس ہے, اس ہائیبرڈ نظام کے خلاف ہے, آئین کی مکمل پاسداری کی بات ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہے. یہ وہ براڈر ایشوز ہیں جن پر یہ ساری جماعتیں متفق ہیں. اب ٹیکٹیکل ریزننگ, تھوڑی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں کہیں نہ کہیں فرق آتا ہے اور کہیں نہ کہیں اختلاف وجوہ بھی بنتی ہیں. لیکن یہ کوئی پی ڈی ایم کے اس مشترکہ کاز کو جو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ہے, ایک ریزیلینس کے ساتھ, ایک ریزوننس کے ساتھ جو ہم دینا چاہتے ہیں, اور اس میں جو ہمارے جیسے کارکنان ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے یہی بات کر رہے ہیں کہ ضرور آپ اس معاملے کو مشترکہ اور متفقہ طور پر آگے لے کے چلیں. اچھا, آپ مشترکہ اور متفقہ طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آگے لے کر چلا جائے, لیکن جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے اور جو کچھ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب نے, تو شرمیلا صاحب ایک منٹ بس میں اپنا کویشچن ریز کر دوں ملک صاحب کی طرف, پھر مجھے ہمایوں صاحب کے پاس بھی جانا ہے, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. تو پھر یہ بتائیں کہ پھر یہ مشترکہ جد و جہد کیسے آگے چلے گی ملک صاحب, جب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پر سوچ رہی ہے, آپ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں, 9 جماعتوں کا آپ نے اتحاد بنایا ہوا ہے, ہر جماعت اپنے بارے میں سوچے گی, تو پھر مشترکہ جد و جہد پھر تو لانگ مارچ کرنے کے لیے پھر 5 سال کا وقت چاہیے, پھر 5 سال کا حکومت کا وقت پورا ہو جائے گا, پھر تو کون سا لانگ مارچ ہوگا؟ پھر نہیں, ایسے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ
تو ایک ہر کسی کا اپنا استحقاق ہے اور حق بھی رکھتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل ریزننگ بھی رکھیں، اپنی پولیٹیکل بلیفز کے اوپر پورا اپنا سٹینڈ پوائنٹ بھی رکھیں اور کسی ایک نقطے پہ کنورج بھی ہو جائیں. جی جہاں تک اس بات پہ ہے اتفاق رائے ہے کہ یہ ایک جمہوری جدوجہد ہے اور ڈیموکریٹک فورسز اکٹھی ہیں. کسی ایک نقطے پہ آ کے کچھ اعتراض ہو جانا اور کسی ایک نقطے پہ آ کے متفق ہو جانا یہ سیاسی معاملات میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ گفت و شنید کے ذریعے حل ہوتے رہیں گے. تو پی ڈی ایم کا مستقبل روشن ہے ملک صاحب آپ کی نظر میں ابھی بھی، کل کی میٹنگ کے بعد بھی؟ بیکاز دس از دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ بالکل مستقبل ہے، یہ مستقبل روشن ہی روشن ہے. اچھا شرمیلا ٹھیک ہے، ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل روشن ہے. ہمایوں اختر صاحب میں آپ کی جانب بھی آ رہا ہوں، اگر شرمیلا شارٹلی کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو کر لیں، پھر میں ہمایوں صاحب کو بھی میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. یہ تاریخ ہے 20 سپٹمبر 2020 کی پریس ریلیز ہے جو مشترکہ طور پہ اے پی سی کے بعد شائع کی گئی تھی. اس میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں، یہ جو ریزگنیشنز کی بات ہے اس میں اگر آپ آخری لائن پڑھیں تو لکھا ہے سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری آپشنز کا استعمال کرے گی جن میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے. ایک مناسب وقت پہ جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسب وقت نہیں آیا نا ابھی، تو اس کے لیے لائے عمل کا تعین کرے گی. دیکھیے چلے کامنٹ آ گیا شرمیلا آپ کا. کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس کے لائے عمل کا تعین کرے گی. دیکھیے میس ریزگنیشن دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نہ اپوزیشن کے لیے نہ حکومت کے لیے. پورا ڈھانچہ گر جائے گا، پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اور یہ ایک لاسٹ آپشن جیسے کہا گیا کہ ایٹم بام ہے، وہ پھر تباہی ہے. اس کے بعد بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ آخری آپشن ہے اور اس کو آخری آپشن کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. ہمایوں اختر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت اب سکون کر رہی ہے، اپوزیشن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب اصل خطرہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، اگر اپوزیشن ہمیں وقت دے تو اب اپوزیشن نے تو سمجھ لیں کہ آپ کو سکون کا ٹائم دے دیا ہے اب، یا آپ لوگ ابھی بھی کسی پریشانی میں ہیں کل کی میٹنگ کے بعد؟ اب دیکھیے ہم نہ سکون میں ہیں نہ پریشانی میں ہیں. سیاست میں کوئی چیز ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم 20 ستمبر کو جو پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی اس میں ہمیں نقائص نظر آ رہے تھے، اسٹرکچر میں پرابلم نظر آ رہی تھیں اور ہم نے بار بار نشاندہی کی. اب وہ مکمل فیل ہو چکی ہے اور اب ہماری توجہ پوری آپ نے جیسے معیشت کا کہا اور ملک کے باقی مسائل حل کرنے کی طرف ہوگی. میں ایک بات کہوں گا، دیکھیے یہ جو بحث و مباحثہ ہے کہ استعفے اور یہ اور جن اسمبلیوں سے آپ سینٹ کی سیٹیں لے کے آئے انہی کو آپ کہہ رہے تھے استعفے دیں گے، انہی 20 ستمبر میں کئی دو تین چیزیں ہوئی اگر آپ اجازت دیں. جی وہ بیس تھی کہ پی ٹی آئی بہت انپاپولر ہو گئی ہے. غلط ثابت ہوا کیونکہ کسی قسم کی کوئی ٹریکشن عوام میں تو نہیں ملی پی ڈی ایم کو. دوسرا ان کا خیال تھا کہ اگر یہ اس میں سے کچھ لیڈرشپ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کو، جو کہ بہت خطرناک بات تھی، ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو اٹیک کرے گی تو اس سے وہ ادارے جو ہیں انڈر پریشر آئیں گے اور عوام میں غیر مقبول ہو جائیں گے. غلط ثابت ہوا. تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے استعفوں پہ زور دیا اور پیپل پارٹی، ہم پہلے دن سے 20 ستمبر سے کہہ رہے تھے کہ پیپل پارٹی اس نظام کا حصہ ہے، وہ کبھی اس نظام سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں. چوتھی یہ بات ہے کہ ہم نے بار بار کہا ہے اور ابھی کل مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اس وقت دراڑیں ہیں، میجر قسم کی دراڑیں ہیں. مریم نواز نے تو کہہ دیا ہے کہ آئی ایم دا ون، دا بک سٹاپس ایٹ مائی ڈیسک. نواز شریف کی بھی نہ سنیں اور شہباز کی بھی نہ سنیں. اس لیے ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اگر کوئی فیصلہ کیا
تو وہ کون کرے گا اور اس فیصلے کی کتنی پذیرائی کی جائے گی. یہ موومنٹ اب ختم ہے. اگر یہ موومنٹ اس کو عوام کی سپورٹ ہوتی تو آج یہ دیکھیے کیسے پی ڈی ایم میں ہم آہنگی ہوتی اور سازشیں یہ ہو رہی ہوتی کہ کسی طریقے سے کون سا لیڈر اوپر چڑھ کے یہ سارا کچھ آ کے چلا جائے. لیکن یہ جو بحث و تکرار ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو ڈومسائل سندھ کا ہے اور پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں نو کانفیڈنس کا ووٹ لائیں گے, 5 ان کے بندے ہیں, زرداری صاحب کا ڈومسائل تو سندھ کا ہے. یہ ساری ابھی سیاست ہو رہی ہے. یہ موومنٹ میں نے تو 13 دسمبر کو جب ان کا لاہور کا جلسہ فلاپ ہوا میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ ختم ہے. اور مولانا صاحب بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں, ہم نے ان کو 2019 میں بھی کہا تھا کہ ایک آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی آپ کا ساتھی نہیں کھڑا تھا. ابھی پھر دیکھیے جب آپ ناکامی کو بار بار ری انفورس کریں گے تو وہ کامیابی میں تبدیل نہیں ہوگی. اب ایک اور مثال آ گئی, ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کے ڈائیورجنٹ آبجیکٹیوز ہیں, کنورجن نہیں ہے, اور بالکل وہی ہوا. دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ میں احترام کرتا ہوں سیاسی پارٹیوں کا, لیکن مجھے گزارش میری ہے کہ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کہ یہ سی کیا چیز ہوتی ہے. یہ پارٹیز تو ڈکٹیٹرشپس ہیں. اوکے, اس میں کل پرسوں زرداری صاحب بھی بیٹھے تھے, بلاول صاحب بھی بیٹھے تھے, مریم صاحبہ بھی بیٹھے تھی, سارے بیٹھے تھے. پھر جب انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا تھا وہ سی کیا چیز ہے جو کہ نہیں, تو سی تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے نا, اور کیا وہ فیصلے نہیں کرتی یا پھر ایک شخص ہی پارٹی کے فیصلے کرتا ہے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے اس کا جواب لیں گے. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے آواز. تو بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمایوں اختر صاحب نے کامنٹ کیا تھا کہ سی کیا چیز ہوتی ہے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ پارٹی کے لیڈر نے کرنا ہوتا ہے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ, جس طرح ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی کچھ نہیں ہوتا, تو سی کی آپ میٹنگ کب بلائیں گی اس کے بارے میں ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا. میرا خیال ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ سے ہمارا ابھی رابطہ منقطع ہوا ہے, تو اگر شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ سن سکتی ہوں تو بتائیے گا کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے, یہ حکومت گرانے کے لیے آپ لوگ جا رہی ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ ایونٹ کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ایونٹ آئے گا تو پھر سی کی میٹنگ رکھی جائے گی؟ یہ تو آپ کو فوری طور پر اگلے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, سی کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. اب تک آپ لوگوں نے سی کا اجلاس نہیں بلایا ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی. زیدی صاحب, میں نے آپ سے کہا نا کہ سی کا اجلاس بلا لیا جائے گا, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, اور اس میں یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے یا یہ جو ایک گزارش ہے وہ بھی رکھی جائے گی. میرا خیال ہے کوئی ایسی بات یہی ہے نا شرمیلا فاروقی صاحبہ, سمجھنا ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ کب بلائیں گے اجلاس, جب ٹائم نکل جائے گا تو پھر اس کی تو اہمیت کیا رہ جائے گی پھر. میں جواب دے دوں زیدی صاحب؟ جی پلیز میں دوں جواب؟ اچھا, مہربانی. دیکھیے, کل تو یہ پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس ختم ہوا ہے, کل رات کو جا کے, ٹھیک ہے. آج 24 گھنٹے ابھی تک گزرے مشکل سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہی اجلاس بلا لیتے, آج ہی فیصلہ کر لیتے؟ اجلاس بلا لیا جائے گا, بہت جلد بلا لیا جائے گا, اور جو اس کا فیصلہ ہوگا سی کا وہ پی ڈی ایم میں کنوے بھی کر دیا جائے گا. دیکھیں, ہم نے پہلے بھی پی ڈی ایم کے جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو قائل کیا تھا کہ آپ اس وقت استعفیٰ نہ دیں, آپ بائی الیکشنز لڑیں, آپ سینٹ الیکشنز لڑیں. ہم نے لاجک کے ساتھ قائل کیا تھا نا. اگر ہم اس وقت سارے استعفیٰ دے دیتے تو آج کیا ہوتا؟ یہ حکومت تو ڈھول بجا رہی ہوتی, یہ تو سارے سینٹ کے الیکشنز بھی لے جاتی, یہ تو ان اپوز جو ہے سارے بائی الیکشنز بھی جیت جاتی. ہوتا نا, ایسے ہی ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ڈسکا میں کیا ہوا کہ کتنی بری طریقے سے حکومت ایکسپوز ہوئی. سارے بائی الیکشنز یہ ہار گئے, کسی ہر صوبے میں ہار گئے یہ الیکشنز. سو یہ دیکھیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے سسٹم میں درستگی کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اسی طریقے سے
ڈیموکریسی کی بالادستی کے حوالے سے کام کیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم قائل کریں گے ان کو. آپ کہتی ہیں کہ آپ جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے، لیکن کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا گیا خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 9 جماعتوں میں کل غیر جمہوری رویہ اختیار کیا. دیکھیے، کسی قسم کا کوئی غیر جمہوری رویہ نہیں تھا. میں نے ابھی آپ کو 20 سپٹمبر 2020 کا جو پریس ریلیز تھا جو پی ڈی ایم کے اے پی سی کے اجلاس کے بعد آیا تھا، جس میں پی ڈی ایم کا انعقاد ہوا تھا، اس میں لکھا ہے کہ ایک موضوع وقت پہ ہم استعفے دیں گے، اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس پہ لائے عمل طے کرے گی، اور اس سے پہلے ہم تمام پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر تمام حربے استعمال کریں گے، جمہوری حربے. ابھی تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں، یہ تو وہی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے پچھلے اجلاس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں، اور باقی تمام جماعتوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اپوز کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی ہم نے یہ کہا تھا کہ جی یہ تو ایک جمہوری عمل ہے، ایک آئینی عمل ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لائیں، لیکن جو باقی جن جماعتوں نے اس کو اپوز کیا وہ غیر جمہوری رویہ ہے. نہیں، اپنی آراء ہے نا. صحیح. کامنٹ آ گیا شرمیلا، آپ کا کامنٹ آ گیا. ملک صاحب جس طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی فارمیشن ہوئی تھی تو اس وقت یہ تمام چیزیں طے کر لی گئی تھیں کہ جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹایا جائے گا، اس کو گھر بھیجا جائے گا. تو عدم اعتماد کا بھی تو آپ کے پاس آپشن ہے، عدم اعتماد کی تحریک بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا بھی رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. کیا ان سے گفتگو ہوئی ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو پھر اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ سب بنیادی بات یہ ہے کہ اس کل کی جو آپ کے سامنے پوری سربراہی اجلاس کی پوری کاروائی آپ کے سامنے ہے جی، اور اس کے بعد جو میڈیا انٹریکشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس سارے معاملے پہ ایک اس سمت میں بڑھ رہی ہیں کہ بہر صورت اس کو مزید گفت و شنید کے ساتھ آگے دیکھنا چاہیے کہ مشترکہ طور پہ پی ڈی ایم جو اپنا لائے عمل اختیار کرے وہ متفقہ فیصلے کے نتیجے میں ہو. اور یہ ایک کل کا جو ایک پوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آفیشلی اناؤنس کی ایز آپ ابھی تک سر متفقہ فیصلے کی بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں استعفیٰ نہیں دینا تو پھر آپ کا اسٹینڈ کیا ہوگا سر؟ بات یہ ہے نا، کیا آپ لوگ استعفے دیں گے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جو کل کی سربراہی اجلاس کے بعد مولانا کی بحیثیت سربراہ جو پریس ٹاک تھی بڑی بریف سی، اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی سی کے پاس جانا چاہتی ہے. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی باقی تمام جماعتوں نے پیپلز پارٹی سے یہ معاملہ اٹھایا کہ زیادہ مؤثر یہ تحریک کی صورت میں ہوگی کہ اگر ہم استعفے دے دیں اور اس کے بعد ایک ایجیٹیشنل موڈ میں جائیں اس حکومت کے خلاف. تو یہ تو باقی 9 جماعتوں کا موقف ہے اور پیپلز پارٹی کے سامنے ایک موقف وہ ہے جو بھی شرمیلا بھی آپ سے بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو کہ 20 ستمبر کی جب پی ڈی ایم کا پہلا اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس میں یہ بات واضح طور پہ تھی کہ ہم استعفوں سے انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ رکھا جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جتنی بات چیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ایک نقطے پہ کنورج کر جائے. جیسے ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ڈائیورجنٹ آبجیکٹیوز ہیں، آبجیکٹیوز ڈائیورجنٹ نہیں ہیں، پوزیشنز ان کی کیونکہ دے آر پلیسڈ ان اے سچویشن جس میں کچھ سٹیکس ہیں پیپلز پارٹی کی. آبویسلی سندھ کے اندر حکومت بھی ہے اور ان کی یہ سوچ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر زیادہ مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ چل کے کریں گے تو پھر یہ جو ہے سوال 3 کیا اٹھتے ہیں. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ از دس موومنٹ صرف عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک کی اس کی پوری جہت ہے اور اس کی پوری کوشش ہے. اچھا، پھر تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے
وہ جو ایک سویلین موومنٹ تھی سویلین رائٹس کی, سویلین اپرائزنگ کی 1960s, یا ایک MRD کی بیڈلی انجرڈ اینڈ افیکٹڈ اینڈ پنشڈ ایک موومنٹ تھی جس کے اوپر بڑا ایک مارشلائی جبر بھی تھا سن 70 کا, یا ایک ARD جیسی جو ایک موومنٹ تھی. آج PDM کہاں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے اپنے سارے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے؟ تو یہ بڑے سمپل کویسچنز کے ساتھ ہے کہ کیا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف تحریک عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے ہے, یا یہ MRD ایک ڈائریکٹ رائٹس کی موومنٹ کے طور پہ اپنی شناخت بھی رکھنا چاہتی ہے؟ اور یہ تو آپ لوگوں نے طے کرنا ہے نا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ ہمایوں اختر صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. جی ہمایوں اختر صاحب یہ بتائیے گا ہمایوں اختر صاحب کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلیں گے, دینے دیں ان کو استعفے, یہ استعفے دیں گے, ہم بائی الیکشن کروا دیں گے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہ دے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں استعفیٰ دے دیتی ہیں تو صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کی ملا کے 316 نشستیں خالی ہوں گی. سر کیا حکومت اتنی نشستوں پر بائی الیکشن کروا پائے گی؟ آپ لوگوں نے بھی تو کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اول تو ہم سمجھتے ہیں استعفے نہیں آئیں گے. اگر ایک پارٹی نے بھی استعفیٰ دیا تو آج میں آپ کے پروگرام میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ کہیں انہوں نے PMLN نے استعفے جمع کیے اور وہ 2 استعفے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے, تو وہ 2 MNA حضرات دوڑے ہوئے آ کے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں, یہ استعفے نہیں آئیں گے, یہ بحث ہی فضول ہے, آج تک کبھی نہیں آئے. یہ تھریٹ ہوتی ہے استعفے اگر جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایگزیکیوٹ کبھی نہیں ہوتے. تو میں یہ بات, اور اگر آگے سر ہمایوں صاحب, اور اگر آگے سیاست میں تو کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے نا سر, آگے تو ہم دیکھیں گے. ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ استعفوں کی وجہ سے حکومت گرے گی. آئین میں کسی شک میں نہیں لکھا. میں ایک پوائنٹ اگر آپ کی اجازت ہو زیدی صاحب, ایک پوائنٹ میں میک کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ادھر بات ہو رہی ہے cause for struggle for democracy and constitutionalism, اور ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں, اور obviously ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سیاسی نظام کو مضبوط بنائیں. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو تقریباً 60 سال ہو گئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں, اور PMLN کو تقریباً 40 سال. پیپل پارٹی کی ابتدا ایوب خان کے مارشل لا دور سے ہوئی اور PMLN کی ابتدا ضیاء الحق کے مارشل لا دور سے ہوئی. ایک وجہ کہ اس کو پذیرائی نہیں مل رہی, عوام کو معلوم ہے کہ عمران خان کسی مارشل لا کے ذریعے نہیں آیا, 25 سالہ سٹرگل کے ذریعے آیا ہے. لیکن 25 سالہ سٹرگل کے ذریعے عمران خان صاحب تو آئے ہیں, لیکن اس 25 سالہ سٹرگل کے نتیجے میں 2.5 سال کی جو ان کی حکومت ان کو ملی ہے, سر کیا آپ نے 2.5 سال میں اتنا ڈیلیور کر دیا ہے کہ اگر کل انتخابات ہو جائیں تو آپ کو پھر عوام منتخب کرے گی؟ زیدی صاحب آپ نے ہر کسی کو موقع دیا ہے, ذرا مجھے موقع دے دیجئے. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر, آپ نے نقطہ اٹھایا اسی کے ساتھ ہی میں اپنا سوال پھینک رہا ہوں ذرا آپ کی طرف. دیکھیں جب میں ایک سوال مکمل ہی نہیں کر رہا تو آپ دن دوسرا. اچھا چلیں آپ کنٹینیو کریں سر, کنٹینیو کریں. میں اپنا پوائنٹ مکمل کر لوں. جی پوائنٹ مکمل کر لیں اور پھر میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا. میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گا. یہ پذیرائی اس لیے نہیں حاصل ہو رہی کہ عوام نے دیکھا ہے کہ 40 سال اور 60 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور اس کو کوئی ساؤتھ کوریا اور جاپان نہیں بنا دیا پاکستان کو, اور کشمیر فتح کر کے نہیں ہمیں لا دیا. ہاں اس نئی پارٹی کو یہ ایک نیا فنومینا ہے. یہ PTI ابری ہی اس لیے ہے کہ یہ جو دونوں پرانی پارٹیاں ہیں اس کے خلاف عوام نے ہمیں سپورٹ دی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا سوال کیا تھا, میں اس کے پورا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ بھی آئے تھے, آپ لوگ آ رہے تھے, تو اس وقت آپ لوگ بھی بڑے بڑے دعوے کر دیتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو 2.5 سال میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو اگر کل حکومت ختم ہو جاتی ہے, یہ لوگ استعفے دے دیتے ہیں, بائی الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر عوام آپ کو کیوں منتخب کرے گی؟ آپ کی کارکردگی ایسی ہے کہ عوام آپ کو منتخب کرے گی؟ زیدی صاحب دیکھیے, ایک پارٹی کو عوام نے 40 سال دیے ہیں, ایک پارٹی کو 60 سال دیے ہیں, ہماری پارٹی کو 3.25 سال ابھی تک ہوئے ہیں. PDM کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی اتنی غیر مقبول ہے کہ عوام کروڑوں کے حساب سے نکلے گی, لاکھوں کی, اور ہمیں گرا دے گی. انہوں نے تو نہیں گرایا. اس لیے ہمیں ذرا موقع دیجیے. ہم آپ سے 40 سال اور 60 سال نہیں مانگ رہے, ہم اب ہمارے 5 سال مکمل ہونے دیجیے. اس کے بعد ہم ڈٹ کے الیکشن لڑیں گے اور دکھائیں گے آپ کو
کہ ہم کیا پرفارم کرتے ہیں. نہیں تو استعفے گرا دیں گے آپ کی حکومت کو, تو استعفوں کے بعد کیا ہوگا سر؟ پھر مسئلہ تو یہی ہے نا, سوال تو یہی ہے, اگر استعفے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے پھر؟ زیدی صاحب, آپ کو سیریسلی لگ رہا ہے جو کل آپ نے پچھلے 1-2 دن گفتگو دیکھی ہے کہ استعفے آئیں گے؟ لگ تو نہیں رہا, لیکن وہی آپ والی بات جو آپ نے کہا تھا نا سر, کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کنونس کر لیں, مولانا صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کو راضی کر لیں زرداری صاحب کو. اگر استعفے آ گئے, دیکھیے استعفے کا بھی ایک پروسیس ہے, اسپیکر جو ہے اس کو پروسیس کر کے الیکشن کمیشن بھیجنے ہوتے ہیں. پورا یہ جو لوگ ہیں جن کے استعفے دیے ہوں گے, کوئی جا کے کہے گا کہ مجھ سے زبردستی لیا گیا, کوئی کہے گا میرا استعفی ہی نہیں ہے. اوکے, اور اگر مجھے سر بریک پہ جانا ہے ہمایوں صاحب, بریک, مجھے ایک بریک لیتا ہوں, پھر آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمایوں اختر صاحب, چونکہ اب پروگرام کا آخری حصہ ہے, بالکل فائنل اپنا کامنٹ کر دیجیے گا. ایک تو یہ کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جا رہی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے, اس پہ آپ اپوزیشن سے رابطے کریں گے, اور پی ڈی ایم کا فائنلی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, ہمارا پہلے دن سے زیدی صاحب یہ ویو رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں پاکستان میں وہ آئینی تبدیلی لانی ہے, لیجسلیٹو تبدیلی لانی ہے, وہ اکانومی پہ بات کرنی ہے, ہم اپوزیشن سے مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہ کہا جائے جیسے فیٹف میں ہوا تھا یا نیب کے جب ہم قانون چینج کرنے گئے کہ جی پہلے جو ہمارے لیڈران کے فلاں مسئلے ہیں جو ہمارے سے پہلے کے شروع وہ حل کریں. وہ ہم نہیں کریں گے. ہم کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے. باقی ہم بالکل تیار ہیں ہر طرح کی بات کرنے کو. دوسرا, پی ڈی ایم ختم ہے جی. پی ڈی ایم 13 دسمبر کو ختم ہو گئی تھی. یہ بحث مباحثہ جاری رہے گا. پی ڈی ایم از فنشڈ, آگے کی بات کریں. چلیں جی, ہمایوں اختر صاحب کا کامنٹ تو آ گیا. ملک صاحب, پی ڈی ایم فنش ہو گئی ہے, 13 دسمبر کو ہی ختم ہو گئی تھی, تو اب جبکہ حکومت آپ کو بالکل سیریس نہیں لے رہی ہے, اور عمران خان صاحب کا کل کا کامنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی مجھے اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. جب اپوزیشن کچھ نہیں کر پا رہی ہے عمران خان صاحب کا, وہ اتنے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے ساتھ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہوگا سر؟ اچھا, میرا بنیادی اختلاف ہے اس بات سے کہ جو پی ڈی ایم کے خاتمے کی بات, کہ وہ تو سمبل آف پی ڈی ایم اس وقت تمام ڈیموکریٹک فورسز کی ایک یونیفائنگ ایک الائنس کا نام ہے, اور اس میں ڈفرینٹ اوپینینز رکھنے کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کے خاتمے کی سوچنا تو غالباً اب میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا سب سے بڑا اتحادی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں رہے گی یا نہیں سر؟ اگر وہ لیس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پی ڈی ایم اتحاد؟ دیکھیں, میں رادر یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وڈ بی ایٹ دا ڈرائیونگ سیٹ آف دا پی ڈی ایم. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں مسلم لیگ ہے, JUIF ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ آپ کو جو کل ایک جزوی اختلاف نظر ہے, یہ کوئی حتمی طور پہ بات طے نہیں کر رہا کہ پی ڈی ایم نے اپنی راہیں جدا کر لینی ہے. یہ کسی نہ کسی ایک نقطے پہ کنورج کریں گے, جو کہ اس حکومت کے خاتمے کا تو ایک سیکنڈری ایشو ہے. یہ تو ایک اس کا بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی اس پوری موومنٹ کا. پی ڈی ایم کا اصل مقصد جو ہے وہ اس ملک کی جمہوری روایات کی وہ پاسداری کروانا, آئین کی بالادستی. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ریٹرک میں نہیں جانا چاہتا, دس از واٹ آئی کنسیو آف پی ڈی ایم. یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں, یہ اکٹھی ہوئی ہیں تو کس بنیاد پر ہوئی ہیں؟ ہم اس ہائبرڈ سسٹم میں جو اس ایک آئین کے ساتھ جو زیادتی کا نتیجہ دیکھیں نا کہ ہوتا کیا ہے نارملی. اب میں زیادہ دور نہیں جاتا, ماضی قریب میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں فیو اپروچز آف دا گورنمنٹ, یعنی گورنمنٹ سٹس اینڈ اسپیکس کہ جی الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. کبھی حکومت وقت بھی ایک آئینی ادارے کے استعفے کی ایسے بات, لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا ملک صاحب کہ پی ڈی ایم کب تک چلے گی؟ اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو پھر 5 سال تو پورے کروا دینے ہیں آپ لوگوں نے حکومت کے. دیکھیں, میرا مطمع نظر جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے آپ سے. میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں اور آپ کا سوال وہیں پر ہے. میں پی ڈی ایم کے خاتمے کو نہیں دیکھ رہا, میں پی ڈی ایم کو چلتے دیکھ رہا ہوں. یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ چلے گی, لیکن حکومت بھی چلتی رہے گی 5 سال.
نہیں دیکھیں, حکومت کا خاتمہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک میرے نزدیک یہ جس وقت اگر لیٹ سے کہ اگر آج میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ان میس ریزگنیشنز جو ہیں وہ پورے اس سسٹم کو کلیپس کر دیں گے اور بہت بڑا پریشر کریٹ کر دیں گے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نہیں, پارلیمان میں رہ کے اس کے اوپر ہم نے چلتے رہنا ہے. تو ان دونوں کو کسی ایک نقطے پہ, کسی ایک طریقہ کار پہ اسٹریٹجکلی وی ایگری آن پوائنٹس. اس کی ٹیکٹکس کا ایشو ہے, دیٹ ول بی سیٹلڈ ان دی ڈیو کورس. تو آپ ایگری کر لیں گے کہ استعفے نہیں دینے؟ نہیں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ رہی کہ استعفے نہیں دینے, وہ تو اس کی ٹائمنگ کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آج وقت مناسب نہیں ہے. ٹھیک سر, 5 سال پورے کرا لیں حکومت کے, پھر استعفے دے دیے گا. چلیں اگر ٹائمنگ یہاں پر امپورٹنٹ نہیں ہے, سیاست میں ویسے ٹائمنگ کا تو بڑا رول ہوتا ہے, بہت اہم ہوتا ہے ٹائم پر قدم اٹھانا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آج تو بلاول بھٹو زرداری نے صحافی سے بھی سوال کر لیا ہے کیا ہم پی ڈی ایم میں ہیں, ایک چیز. دوسرا, احسان اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بھلے آپ رکھ لیں, صرف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے کہ سندھ حکومت آپ بھلے رکھ لیں, اس کو آخر میں دیکھ دیجیے گا استعفیٰ؟ زیدید صاحب, میں نے آپ سے پہلے بھی میں 2 دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ استعفے دینے سے کوئی انکار نہیں کر رہا. ایک موضوع وقت, وہ موضوع وقت کیا ہے؟ بائی الیکشن سے پہلے, سینٹ کے الیکشن سے پہلے بھی استعفوں کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ جی اب ہمیں استعفے دے دینے چاہیے. ہم نے تو اپنے لاجک سے تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ یہ اب موضوع وقت نہیں ہے. احسن صاحب والے سوال کا جواب دے دینا کہ سندھ اسمبلی میں اپنے پاس رکھیں آپ سندھ حکومت, اس کا جواب دے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے لیڈران نے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترم بینظیر بھٹو, ہمارے سینکڑوں کارکنان. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ, بہت بہت شکریہ. چونکہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.